बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पीछे अल्लाह ताला ने ना अपनी वहदानियत के बारे में बता के देखो मैं तुम्हारा इलाह हूँ, उसके साथ हमें ये भी बताया है कि तुम किस किस की पैरवी करते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा हमें आयत नंबर 165 में कि तुम जो है ना तुमने इमदाद बनाया हुआ है। ठीक है, तुम जो है क्या करते हो तुम, वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदाद, कई शरीक। ठीक है, यानी कि एक शरीक नहीं, तुमने कई शरीक बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आयत। अच्छा, अंदाज होता क्या है यहाँ पे देखें कि ये वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदाद। अब यहाँ पे देखें कि अंदाज किसको अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये अंदाज निद कहते हैं एक शरीक को। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुमने ना मेरे साथ कई शरीक बनाए हैं, तुमने एक शरीक भी नहीं बनाया, तुमने मेरे साथ कई शरीक बनाए। मैं पेन टैबलेट अपना ऑन कर लूं। अच्छा, इमदाद होता क्या है? निद की जमा इमदाद को कहते हैं। और इमदाद इसमें देखें हम किन किन चीजों को, अल्लाह ताला कह रहे हैं एक शरीक नहीं बनाते, तुम तो बहुत सारे शरीक बना लेते हो, तो मेरी जगह तो बहुत सारे लोगों को मानते हो। ठीक है, अब ये इमदाद क्या है? ठीक है, ये जो यहाँ पे देखते हैं हम, निद ख्वाहिश नफ्स, लिख लें, पॉइंट्स लिखें जी। ख्वाहिश नफ्स है बच्चे, खाविंद, वालिदैन, रिश्तेदार, हर वो चीज, मोहब्बत और रिश्ते जो नाफरमानी करवाते हैं उनको इमदाद कहते हैं। ठीक है, निद किसे कहते हैं? ठीक है, निद और इमदाद। ठीक है, निद असल में ख्वाहिश नफ्स, सबसे बड़ी आपकी जो निद है ना वो आपकी ख्वाहिश नफ्स है, इसको लिख लें। ठीक है, तो ये जो निद है, निद एक शरीक, और यहाँ पे इमदाद की बात हो रही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुमने तो इतने सारे शरीक बनाए, तो हर वो मोहब्बत, हर वो रिश्ता जो कि आपसे, आपको अल्लाह की नाफरमानी करने पे मजबूर कर रहा है ना, उसको इमदाद कहते हैं। अब सबसे पहले देखें, हमारी ख्वाहिश नफ्स सबसे पहले आती है। हम रिश्तों को क्यों कितना ताल्लुक करते हैं? ठीक है, हम क्यों अथॉरिटेटिव गेम्स करते हैं? नफ्स की पूजा है ना ये। अब नफ्स हमें मजबूर करता है कि उसने तो मेरी इतनी इंसल्ट कर दी है, मैं तो माफ ही नहीं कर सकती। अब अल्लाह कह रहा है कि तुमने रिश्तों को नहीं काटना, लेकिन नफ्स कह रहा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप क्या करेंगे, रिश्तों को काटेंगे कि नफ्स को काटेंगे? अगर आपने इस वक्त नफ्स को नहीं काटा ना, तो अब आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना दिया, और वो नफ्स है। अब जब हम हदीस बताते हैं ना किसी को, कि अभी मैंने एक हदीस शेयर की है ग्रुप के अंदर, और हदीस का मफहूम है जो कि रिश्तों के बारे में है। ठीक है, हम क्यों रिश्ते काटते हैं, हम क्यों छोटी छोटी बातों पे, कल मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस शेयर की। ठीक है, वो मैंने आपको क्यों शेयर की थी? रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म सरकशी और किता रहमी, यानी कि रिश्ता नाता तोड़ना, जो खून के रिश्तों को तोड़ना, ठीक है, ऐसे गुनाह हैं कि इनके मर्तकब को अल्लाह दुनिया में भी सजा देने के साथ साथ उसे आखिरत में भी जखीरा कर लेता है। यानी कि दुनिया में तो रिश्ते काटने की जो सजा हमें मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन आखिरत में भी उसका अजाब खत्म नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये रिश्ते जो हैं ये अल्लाह ने बनाए, आप इनको नहीं काट सकते। ठीक है, आप इन खून के रिश्तों को नहीं काट सकते। तो सबसे पहले जो एक चीज आती है ना, निद, सबसे बड़ी जो निद है ना वो आपकी ख्वाहिश नफ्स है। बाकी सारी चीजों को आप एक साइड पे करते हैं, सबसे पहले आपकी ख्वाहिश नफ्स आएगी। मेरी नहीं मानी जाती, मुझे नहीं कहा जाता, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया गया, मुझसे पूछा नहीं गया, ये क्या है? ये वो रायदाना तकब्बुर है जो हमें जन्नत में नहीं जाने दे। हमें अपनी कब्र की तो फिक्र नहीं है, हमें बाकी सबकी कब्रों की फिक्र है। ठीक है, हमें अपनी नमाजों की तो फिक्र नहीं है, हमें बाकी सबकी नमाजों की फिक्र है।
ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، یہ آپ کی خواہش نفس ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یوں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، وہ سب محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ جیسے اللہ سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی محبت سے زیادہ جب بھی کسی چیز کی محبت بڑھ جائے اور وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کرنے پہ مجبور کرتے، مجبور وہ نہیں کرتے، ہم ایسی چیزوں سے محبت اتنی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے جب محبت بڑھ جاتی ہے تو ہم اسی طرح سے نیند کو دیکھیں. جب نیند سے محبت زیادہ ہو جائے گی، جب آرام سے محبت زیادہ ہو جائے گی، جب ہمیں ہوگا کہ بھائی ہماری پرسکون لائف ہوگی، ہونی چاہیے، تو ہم قرآن کے لیے تو کبھی نہیں اٹھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شدید عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تم پیروی کس کس کی اور کس کی کرتے ہو. کہ اس کے علاوہ ہم جو ہے ایسے علماء کو فالو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور ہم ان سے کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا، کچھ کسی سے تعویذ لینے چلے گئے، کسی سے کچھ کسی سے کچھ. جب آپ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے تو آپ ان سارے اسباب کو چھوڑ دیں. آپ کا ایک ہی سبب ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے ہم ہے اور ہمارا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور تم کس کی پیروی کرتے. پھر اللہ تعالیٰ پیروی کی بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی ایک انسان کو، ایک بندے کو نہیں فالو کر رہے. ٹھیک ہے، یا ایک ذات کو نہیں فالو کر رہے ہیں. ہم عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن پیروی ہم کسی اور کی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہیں گے جن سب نے پیروی کی ہوگی کہ کاش ہمارے لیے ہوتا لوٹنا تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ان سب سے، جیسے ان سب نے بیزاری کا اظہار کیا ہم سے. کذالک، اس طرح دکھائے گا اللہ انہیں ان کے اعمال حسرتیں بنا کر. ٹھیک ہے، اور کتنا ہمارے لیے اس وقت حسرت کا مقام ہوگا کہ واپس بھی نہیں جا سکیں گے اور وہ نہیں سب نکلیں گے آگ سے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو. ٹھیک ہے، کلو. ٹھیک ہے، واو الف جمع کے لیے ہے. کلو تم سب کھاؤ، مما کھاؤ تم سب، مما اس میں سے جو. مما کس سے مل کے بنا ہے، من اور ماں سے. جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم اس کو مما پڑھتے ہیں. اس لیے جو فی الارض زمین میں، حلالن طیبہ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور طیب. ولا اور نہیں، تتبعوا تا تم، اتبعوا تبع. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے تبع، کسی کی پیروی کرنا، کسی کے نقش قدم پہ چلنا. ٹھیک ہے، کہ تم سب پیروی کرو، مت تم پیروی کرو خطوات شیطان، خطوات نقش قدم کس کے، شیطان کے. انہو بے شک، انا بے شک، وہ لکم لیے تمہارے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا. انما بے شک، یأمرکم یا وہ، آمارا حکم دیتا ہے، تم سب کو، بی ساتھ، اسوری برائی کا، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن اور یہ کہ تقولو تم سب کہو، علی اللہ اللہ پر. ٹھیک ہے، پر اللہ کے. تقولو قولو سے نکلا. ٹھیک ہے، قول سے نکلا کہ تم سب کہو. واو الف جمع، تا کا مطلب تم. ماں جو، لا نہیں، تعلمون تم سب علم رکھتے. وَإِذَا وا اور اذا جب، قیل لہم کہا جائے گا، قیل لہم لا لیے یا سے، ہم ان سے، اتبعوا تم سب پیروی کرو، ماں اس کی جو، انزل اللہ نازل کی ہے، کس نے، اللہ تعالیٰ نے. قالوا تو وہ سب کہیں گے، بل بلکہ، نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ماں اس کی جو، الفینا پایا، الفی اور نہ ہم نے پایا، ہم نے، علیہ پر اس پر، آباءنا اپنے آباؤ اجداد کو. ٹھیک ہے، ہم اپنی پرانی دشمنیاں نہیں چھوڑتے نا، اس نے میرے باپ کو ایسے کہا تھا، وہ یوں کرتا تھا، ہم آگے چلتے ہی نہیں ہیں. وہ جی ابا جی کہہ گئے تھے اس کے ساتھ اب بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ابا جی کہہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا نا. ٹھیک ہے، تو یہ پرانی دشمنیاں، یہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہی تو کرتے ہیں، وہ جی وہ، بجائے اس کے کہ ہم ان کے قبر کے عذاب میں کمی کا باعث بنے، ہم ان کے لیے عذاب جاریہ بن رہے ہیں کہ جی ابا جی کہہ کے چلے گئے، ابا جی نے غلط کہا تھا تو آپ نے بھی غلط ہی کرنا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں ہم کیسے پیروی کرتے ہیں جب کریکشن ہوتی ہے نا، جب ہم احادیث سناتے ہیں، اور یہ ایک کی بات نہیں، ہم جب بھی کسی کو جا کے احادیث سناتے ہیں نا کہ تعلقی مت کرو، وہ جو پچھلی گردانیں شروع ہوتی ہیں نا، اللہ معافی کرے، کیا واہ، حالانکہ لو کانا، اگرچہ کانا ہوں، ان کے آبا و اجداد، چاہے ان کے آبا و اجداد ہوں اس پر، لا نہیں، یاقلون وہ عقل رکھتے، شیعہ کچھ، ولا اور نہ، یہتدون وہ سیدھے راستے پر ہوں گے، ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے ایسے لوگ۔ یہ جو پرانی دشمنیاں ہم چھوڑتے نہیں ہیں نا، پرانی باتیں، پرانی دشمنیاں، پرانے احکامات جو آباء و اجداد نے ہمیں بتا دیے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، حلال بھی کھانا ہے اور طیب بھی کھانا ہے، صاف ستھرا بھی کھانا ہے۔ صاف ستھرا کیوں کھانا ہے؟ کیونکہ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ دین کے لیے ہوتی ہے، وہ ایمان کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری فوڈ کیسی ہے؟ حلال پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سب سے پہلے علم اٹھایا جائے گا، اور علم میں سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا مال پاک کرنا ہے، اور مال پاک کرنے میں سب سے پہلے جو فرض صدقات ہے نا ان کو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب طیب بھی کھاؤ، صاف ستھرا بھی کھاؤ، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، یہ جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، یہ جو ہم کاربونیٹڈ ڈرنکس پیتے ہیں، کیا یہ طیب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حلال بھی کھانا ہے اور طیب بھی کھانا ہے، صاف ستھرا کھانا ہے، ایسی فوڈ کھانی ہے کہ تم جو ہو جس سے تم طاقتور رہو، کیونکہ طاقتور، حدیث میں ہے کہ طاقتور مومن جو ہے وہ لاغر مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم اپنی جوانی پروسیسڈ فوڈ میں گزار دیتے ہیں، چیز، پیزاز، برگرز، جنک فوڈ اینڈ سو آن، اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ حلال اور طیب ہر وہ چیز جو شریعت میں، قرآن میں حرام نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ جو شریعت کے لحاظ سے حرام نہیں ہے، ہم اس کو، جو شریعت نے ہمیں بتا دی یہ چیزیں حلال ہیں، ہم نے وہی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ یہ حرام ہے، تم نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اجرت نہیں کھانی، اسی طریقے سے جو گوشت ہے یا جو ہم فوڈ لیتے ہیں اس میں بھی حلال کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالی فوڈ نہیں، اوور آل اپنا پورا مال جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا تو آگے آپ کی اولاد بھی صاف ستھری ہوگی۔ اولاد کو جب ہم حلال کھلائیں گے نا تو آپ کی اولاد اچھی سوچ والی ہوگی۔ جب آپ اولاد کو حرام کھلائیں گے تو آبویسلی وہ اولاد بھی ویسی ہوگی۔ آپ حرام کھلا کے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کر کے، مال جمع، دیکھیں بخیل وہ نہیں ہے جس کے پاس جو اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتا ہے اور وہ برانڈز نہیں خریدتا، بخیل تو وہ ہے جو جس کے پاس مال ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کا حق مار رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ لوگوں کی جائیدادیں کھا رہا ہے۔ بخیل تو وہ ہے کیونکہ اس کے پاس ہے لیکن وہ کہہ رہا نہیں ابھی اور آ جائے، ابھی اور بچ جائے، میرے پاس یوں بچ جائے، تو اس کو بخیل کہتے ہیں نا، وہ کنجوس ہوا نا۔ ایسے کو کنجوس نہیں کہتے جو برانڈز نہیں پہنتا۔ آج کل تو شاید وہ لوگوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا کہ جو برانڈز شاید نہیں پہنتے وہ کنجوس ہوتے ہیں، اور جن کے پاس جوتے اچھے نہیں ہوتے وہ کنجوس ہوتے ہیں۔ تو کنجوس، بخیل اس کو کہتے ہیں جو مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس کا یہی مال قیامت کے روز، بلکہ قبر میں ہی، وہ جو اس کے پیٹ میں وہ جو ایک اژدہا ہوگا نا جو اس کو مارے گا، یہ وہ ہے، یہ وہ حرام ہے جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بخیل کہتے ہیں جو خام خام میں مال جمع کرتا ہے، لوگوں کے جو ہے وہ مال ہڑپ کر کے اپنے پیٹ بھرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو بخیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس کے پاس ہے لیکن وہ دوسرے کا حق نہیں دے رہا، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ بخیل کفایت شار کو یا کم خرچ کرنے والے کو یا چادر دے کے پاؤں پھیلانے والے کو نہیں کہتے۔ آج کل نا ماڈرن ورلڈ کے اندر تھوڑی سی بخیل کی نا ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے۔ جس نے اپنے بیٹے کی شادی شاہانہ انداز میں نہیں کی اس کو بخیل کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ اسلام کے لحاظ سے یہ شاہانہ شادیاں، یہ سب اسراف ہیں، یہ خطوات شیطان ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو سلوگنز دیتے رہیں جی ہم تو بڑے امیر کبیر اور ہم بڑے شاخرچ انسان ہیں اور ہم بڑے سخی ہیں، اس وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی ہیں، نہیں، یہ سارے خطوات شیطان ہیں۔
ٹھیک ہے، تو جب ہم غلط مال اکٹھا کرتے ہیں نا تو اس کو پھر استعمال بھی غلط ہی کرتے ہیں، اس سے پھر ہم جنک فوڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو کھانا کیا ہے، حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو اپنی طرف سے ایکسٹرا دے دیں لیکن کسی کا مال اپنے پاس نہ رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایک قطرہ جیسے پیشاب ہے نا، پیشاب اگر آب زمزم میں ایک پیشاب کا قطرہ پڑ جائے تو وہ پورا آب زمزم پلید ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے مال میں ایک قطرہ بھی حرام کا پڑ گیا نا، آپ کا پورا مال حرام ہو گیا۔ اب اندازہ کریں یہی مال آپ کی اولاد کے پیٹ میں جائے گا، وہ اولاد کیا بنے گی؟ پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہ والی اولادیں نمازی پریزی ہوں گی جن کو ہم ہر وقت حرام کھلاتے ہیں، جن کو آسائشیں ہم نے لوگوں کے مال کھا کھا کے ان کو آسائشیں دی ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اب کھانا کیا ہے یہاں پہ؟ حلال اور طیب کھانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حلال اور طیب ہے۔ سب سے پہلے ہیلدی فوڈ کھانی ہے، جنک فوڈ نہیں کھانی، کاربونیٹڈ ڈرنکس نہیں پینے، کیونکہ وہ آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک جو طاقتور مومن ہے وہ ایک لاغر مومن سے زیادہ بہتر ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو پھر ہم کیسے جو ہے ہماری جو صحت ہے، ہماری جو جتنی بھی چیزیں ہیں یا ہم جو بھی کام کرتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا صحت بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ کی صحت نہیں رہتی آپ تو صحیح طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، دین کا کیا کام کریں گے؟ تو اصل میں تو ہم نیکی کا حکم دینے آئے نا، برائی سے منع کرنے آئے ہیں۔ تو جب ہم حلال اور طیب کھانا چھوڑ دیں گے تو پھر فائنلی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، پھر یہی ہوگا کہ ہم بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے فوڈ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ٹائم ٹھیک نہیں ہے، ہمارے سونے جاگنے کے ٹائم ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں لاغر مومن نہیں بننا، ہمیں تو طاقتور مومن بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حلال اور طیب ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد یہاں ہے اور مت تم سب پیروی کرو خطوات شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا حلال اور طیب، اور اللہ تعالیٰ آگے خطوات شیطان کیا ہے؟ شیطان کے قدموں کی تم پیروی مت کرو۔ سورۃ الحشر میں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں تو رک جاؤ، اور جس کو کرنے سے کہیں کر جاؤ۔ خود ساختہ اعمال نہیں کرنے وہ بدعت ہے۔ پہلے سٹیپ پہ ہی ہم نے رک جانا ہے۔ خطوات شیطان کیا ہے؟ ہر وہ قدم جو شیطان جو کہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ برائی جس کا اثر بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی برائی اس کا آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ اور پھر شیطان کرتا کیا ہے بیسیکلی؟ ٹھیک ہے، شیطان کے قدموں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پھر سرکشی پہ اکتاتا ہے۔ اب خطوات شیطان کیا ہے؟ ہم فضول خرچی کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، فضول خرچ اپنی طرف سے ہم نے وہ برائیوں کو بھی اچھائیوں کے لیبلز دے دیے نا۔ اگر ہم فضول خرچ ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو سخی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، خطوات شیطان کیا ہے بیسیکلی؟ جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اچھا، فضول خرچی کیا ہے؟ ہر زائد از ضرورت جو چیز ہوتی ہے نا وہ فضول خرچی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کا ایک کپڑا ہے، آپ اس کو، آپ کا ایک اچھا دیکھیں، آپ کو برانڈ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ نے 25,000 کا جوڑا پہنا یا 2,000 کا جوڑا پہنا، کوئی بھی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے نا۔ اس جوڑے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کا چلیں بہت ہی ایک چلیں، آپ میں یہ نہیں کہتی کہ اسٹینڈرڈ پہ آپ وہ کمپرومائز کریں، آپ کا جو ہے یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی پھٹا پرانا آپ جوڑا پہننا شروع کر دیں۔ بہرحال ایک چیز ہے جو کہ آپ کی 100 روپے میں آ سکتی ہے، میں ایک جنرل آپ کو بات بتا رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کے اوپر 1000 روپیز خرچ کرتے ہیں نا، یہ فضول خرچی ہے۔ آپ کے پاس ایک مہینے میں 2 جوتوں میں گزارا ہو سکتا ہے لیکن آپ کی الماری بڑی بڑی ہے، فضول خرچی ہے۔ دے دیں نا کسی کو، دے دیں باقی جوتے، ٹھیک ہے، جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دے دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ شاید پرانے ہو گئے ہیں جوتے، لیکن ان غریب لوگوں کے لیے وہ جوتے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جو ہمارے اترے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اترا ہوا نہیں دینا، وہ اترا ہوا بھی نہیں دیتے، ہم پھر نیا والا بھی نہیں دیتے، تو وہ اترا ہوا دے دیا کریں، ان بیچاروں کے لیے وہ اترے ہوئے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جوڑا جو کہ آپ کا ایک اچھا جو ہے چلیں 5 میں بن سکتا ہے، 5,000 میں بن سکتا ہے، چلیں 7 کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنا برانڈ ہی بہت اوپر، تو اس سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ہوتا ہے کیا؟ فضول خرچ ویسے ہی شیطان کا بھائی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ہماری سوسائٹی کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا نو ون از این آئیلینڈ، ایوری پرسن از دا پارٹ آف دس سوسائٹی۔ جب بھی آپ مہنگائی ہوتی ہے نا وہ امیر لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی بھی غریب لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، اس کی ریزن ہے امیر بندہ جب سٹینڈرڈ اونچا کر لیتا ہے نا تو ہر چیز کی ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے جس نے بھی یہ اس طرح سے جو ہے وہ شادی کی ہوگی اپنے بچوں کی، اب کیا ہوا ہوگا؟ وہ باقی سارے جو خاندان والے آئے ہوں گے نا، انہوں نے بھی کہا ہوگا ہم نے بھی اپنے بچوں کی ایسے ہی شادی کرنی ہے. اور باقی بیویوں نے بھی اپنے شوہروں کے اوپر یہی سٹریس ڈالنا. وہ دیکھا تھا ان کے بچے کی شادی تو ایسے ہوئی تھی تو ہماری. تو اب کیا ہوتا ہے، پوری سوسائٹی کے اندر نا ایک ٹسل چل جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے ایک کمپٹیشن کی. اب جو امیر باپ تھا اس نے تو چلیں شادی کر لی، لیکن وہ جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے یا چلیں اپر مڈل کلاس ہے، اس کے لیے ایسی شاہانہ شادی کرنا، ایسا اسٹیج بنانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. فائنلی کیا ہوتا ہے، اس طرح کے کام کرنے سے حسد پیدا ہوتا ہے، فیملی کمپٹیشنز بڑھ جاتے ہیں، آپ کی سوسائٹی کے اندر انفلیشن ریٹ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ مہنگائی عام ہو جاتی ہے، کھانا بھی اتنا ہی پکتا ہے. ٹھیک ہے، تو رشتہ دار بھی اتنے ہی آ جاتے ہیں، جوڑے بھی سب کے اتنے ہی بنتے ہیں. آپ اندازہ کریں ایک شادی، صرف ایک شادی، ایک خاندان کی ایک شادی کی میں بات کری اور اس کے ایک فنکشن کی بات کروں، اگر میں ان سارے جو وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کا میں ٹوٹل خرچہ لگا لوں نا، تو خالی اس عوام نے جو اس ایک شادی میں آئی ہوئی ہوتی ہے، اس ایک عوام کا میں اگر ٹوٹل خرچہ لگا لوں نا تو 2.5-3 کروڑ سے کم کا نہیں. ٹھیک ہے، 2.5-3 کروڑ کی میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ بھی کوئی سستے نہیں بنے ہوتے. صحیح ہے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ خطوات شیطان ہے. اور اس ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں، کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ ہم بے حیائی پہ کر رہے ہیں. ساری خواتین پارلرس پہنچ جاتی ہیں، پارلرس میں وہ شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، آپ زیادہ بیوٹیفل لگتے ہیں. لیکن کیا ہماری عورتیں اسی طرح اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں؟ زینت کا اختیار تو شوہر کے لیے ہے نا، تو ہم اس وقت شوہروں کے لیے تو تیار نہیں ہوتے، ہم تو زمانے کے لیے ہیں. تو پھر کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ سوچیں اس کو بیٹھ کے. ٹھیک ہے، اس کو سوچیں اور ان چیزوں کو، ان خرافات کو نو کریں. ادروائز پارلرز جتنے زیادہ ہوں گے نا تو آگے جا کے ہمارے بچے، اسپیشلی ہمارے گھروں کے مرد، غلط چیزوں میں ضرور پڑیں گے. جس معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، گانا بجانا عام ہو جاتا ہے نا، تو وہاں پہ پھر زنا بھی عام ہو جاتا ہے. اگر ابھی بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ برائی مجھ سے شروع ہو رہی ہے اور باقی چاہے ساری دنیا یہ کام کرے، میں نے یہ نہیں کرنا، میں اس برائی کا حصہ نہیں ہوں اور نہ میں کبھی بنوں گی، پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، پھر تو آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. نہیں تو اگر نہیں تو پھر ابھی بھی آپ کو دعاتے شیطان پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ آج ہم کر کیا رہی ہیں، ہم خواتین ایسی عورت پہ لعنت ہے نا جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی. ٹھیک ہے، جس کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے. شادیوں پہ ہم ہیڈس نہیں بناتے کیا یہ خطوات شیطان نہیں ہے؟ آئی بروز ہم نہیں بناتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان 2 چیزوں سے وار کرتا ہے، لال ہونٹ اور کھلے بال. کیا یہ سب شادیوں پہ نہیں ہوتا؟ آپ نے دلہنیں دیکھی ہیں، دلہنوں کے ساتھ اور بھی دلہنیں آئی ہوتی ہیں وہاں پہ، جو عام عوام ہوتی ہیں، عام خواتین ہوتی ہیں، وہ بھی دلہنیں ہی بنی ہوتی ہیں. وہ ہسبینڈس کے لیے تو نہیں تیار ہو کے آتی، وہ زمانے کے لیے تیار ہو کے آتی. تو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم ہسبینڈس کے لیے تیار نہیں ہوتے اس طرح کے فنکشنز پہ، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہسبینڈس کے لیے تیار ہوتے تو ہسبینڈ نے اتنا خرچہ تو نہیں مانگا تھا نا کہ میرے لیے اگر تمہیں تیار ہونا پڑے تو تمہیں پارلر جانا پڑے گا. آپ کا ہسبینڈ آپ کو کبھی نہیں کہے گا، وہ صرف ایک اسمائل سے آپ ان کو بلا لیں گی نا، وہ وہیں پہ جو ہے. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ سارا دن کما کے آتا ہے، ہم اس کو ایک اسمائل سے اس کو ویلکم بھی نہیں کر سکتے گھر. اور میں نے ابھی آپ کو ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ ہم ہر چیز، ہم ہر وقت پاسٹ میں رہتے ہیں، ہم پریزنٹ جیتے ہی نہیں ہیں، ختم کرتے نہیں ہیں بات کو. تو کیا یہ خطوات شیطان نہیں ہے؟ یہ جو قطع تعلقیاں ہیں، یہ لمبے لمبے جھگڑے ہیں، کیا یہ خطوات شیطان نہیں ہے؟ پہل تو جی وہ کرتا ہے ہمیشہ، جھکتا وہ ہے جو کہ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. جو سوری پہلے کرتا ہے اسی کے اندر عاجزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جس نے سوری نہیں کرنا ہوتا وہ سوری کرنے والوں کے اندر پھر نقص نکالتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی بھی اس کے پیچھے کوئی انٹینشن ہے. اس کی جو بھی نیت ہے، سوری تو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے، اگر ہم نے سوری نہیں کرنا نا تو ہمیں سوری کرنے والے بھی برے لگ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اب بھی خطوات شیطان پہ، کیونکہ ہم رشتے جوڑ نہیں رہے، ہم رشتے توڑ رہے ہیں. اور یہ کرتا کون ہے؟ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے نا ہمارے دلوں میں. دیکھو تمہارا
भाई तुम्हारे खिलाफ ये कर रहा है, देखो तुम्हारा जो है तुम्हारी बहन तुम्हारे खिलाफ ये कर रही है, देखो तुम्हारा शोहर तुम्हारे खिलाफ ये कर रहा है, देखो तुम्हारा ससुराल तुम्हारे, ये सब क्या है? ये शैतान की तरफ से है ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कहा था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने? अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी कि उनके कहने का मतलब था वो तुम्हारे दिलों में हसद डाल देगा, वो तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ डाल देगा, वो तुम्हारे दिलों में कीना डाल देगा। यानी कि उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई बुरे नहीं हैं, बल्कि ये शैतान के वसवसे होते हैं। अल्लाह ताला पीछे कह तो रहे हैं कि शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, वो तुम्हें वसवसे दे रहा, तुम उसके झांसे में आ रहे हो। ठीक है, क्यों शैतान के झांसे में आ रहे हो? वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारे खानदानों को बर्बाद कर देगा, क्यों उसके रास्ते पे चल रहे हो? ठीक है, इन्नमा या मुरुकुम बिस्सुई, वो तुम्हें हुक्म देता बुराई का। तो शैतान इंसान के, हदीस में आता है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, हमारे खून की तरह के साथ गर्दिश कर रहा होता है। आप जितना नेगेटिव सोचोगे ना, शैतान उतने वसवसे आपको डालेगा। ठीक है, और वो हमें किस चीज का हुक्म देता है? नंबर 1 बुराई का, ठीक है, और नंबर 2 बेहयाई का। देखें, जब भी इंसान गुनाह करता है ना, तो सबसे पहले वो बेहया होता है। देखें, जब हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा ने जन्नत का फल खा लिया था, तो क्या हुआ था? उनके कपड़े उतर गए थे। तो जब भी इंसान गुनाहगार होता है ना, जब भी वो बुराई करेगा, तो वो बेहया जरूर होगा। आज हम शादियों पे तैयार होना और इतना ज्यादा तैयार होना, इसको बुरा थोड़ी मानते हैं, इसको हम बेहयाई तो नहीं कहते, इसको तो हम बेहयाई नहीं कहते, असल में इसी को बेहयाई कहते हैं। अल्लाह के यहाँ वही वाली बेहयाई है, जब हमारी दुल्हन जो है वो पूरी दुनिया को दिखाई जा रही होती है, ये इससे बड़ी और बेहयाई क्या है? वो जो फोटोग्राफर आता है और वो जो दूल्हा दुल्हन चिपक के तस्वीरें खिंचवाते हैं, इससे बड़ी और बेहयाई क्या होगी? आज बैठ के सोचें। और आप वहां पे इतने बच्चे बच्चियां आते हैं जो अनमैरिड होते हैं, आप क्यों उनके अंदर ऐसे सेंसेस जगा रहे हैं कि वो, अल्लाह ना करे, अगर उनकी शादियां लेट हो गई तो वो जिना की तरफ चल पड़े, या बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड की उनको नीड फील होना शुरू हो जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता एक एहतराम का रिश्ता होता है, वो अगर कमरे के अंदर ही ये इस तरह की हरकतें हों तो बेहतर है। ये तस्वीरें खींच के वायरल करना इस तरह की, ये कहीं, ये तो बेहयाई है, ये तो खुली बेहयाई है। आपको इतनी मोहब्बत है अपने शौहर से, या इतनी ही मोहब्बत है अपनी बीवी से, तो तस्वीरों में ही क्यों याद आ जाती है? वो घर के अंदर तो झगड़े चल रहे होते हैं, जब तस्वीरें खींचनी होती हैं तो चिपक के तस्वीरें हो रही होती हैं। ये तो फिर दिखावा है। ठीक है, एक तरफ आप बेहयाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम कमरों के अंदर होने चाहिए थे, इधर तो तस्वीरों के अंदर हो। और यकीन करें, मैं आपको बता रही हूँ, 90% मैंने कपल्स ऐसे ही देखे हैं, जब उनको किसी फंक्शंस में देखे ना, चिपक के तस्वीरें खिंचवा रहे होंगे, लेकिन घर के अंदर जो है वो शायद शाज़ो नादिरी बात करते हैं। लेकिन दुनिया के सामने ऐसे, दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं? हम दुनिया को भी बताएं, बेहयाई करने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो हम किस तरफ, जी बिल्कुल, हम किस तरफ जा रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? तो ये सब बेहयाई है। और सुन लें, देखें, जब कोई भी आप ड्रामा देखें, ड्रामा जब आप देखते हैं, वहां पे एक शौहर और बीवी, आजकल बड़े रोमांटिक कोई ड्रामास चले हुए हैं, जो एक दो लोगों से मैंने सुना, बल्कि एक दो घरों में मैं गई तो वो सारी फैमिली बड़े जबरदस्त, मैंने कहा यार ड्रामे में है क्या? सिर्फ रोमांस था और कुछ भी नहीं, जस्ट रोमांस। ठीक है, जो मुझे स्टोरी की समझ आई, मैंने पूरा ड्रामा नहीं देखा, लेकिन मुझे, जब मैं बैठी हुई थी और जितने गौर से फैमिलीज देख रही थी, उसके अंदर सिवाय रोमांस के कुछ नहीं था। अब शौहर ने बीवी का हाथ पकड़ लिया, अब दोनों की नजरें मिल गई, और ये हो गया और वो हो गया, इसके आगे मुझे समझ नहीं आई थी कि ये हो क्या था। जब हम इस तरह की चीजें पूरी फैमिली बैठ के देख रही है, तो आपके अंदर तो इमोशंस जागेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे हाँ जी जी मेरा शौहर भी यही कुछ ही करना, जो कि रियल लाइफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और फिर हमें लगने लगता मेरा तो शोहर मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। अब ये ड्रामा फिल्मों वाली मोहब्बतों को आप छोड़ दें ना, आप रियल लाइफ की तरफ आए ना। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसी तरह की मूवीज ड्रामाज और ये सारी चीजें, एक तरफ हम फहाशी और यानी को देख रहे हैं। ठीक है, हम जिना के जो सारे दरवाजे हैं ना वो ओपन कर रहे हैं। आपके घर में आपका अनमैरिड बेटा, आपका कवारा बच्चा, आपकी कवारी बच्ची भी बैठी हुई है।
سوچیں اگر آپ نے پھر اس کو بیوی نہیں لا کے دی یا اس کو شوہر نہیں لا کے دیا نا، تو پھر یا تو وہ بوائے فرینڈ ڈھونڈے گی یا وہ گرل فرینڈ ڈھونڈے گا، یا پھر ان کو ان ڈراموں سے دور رکھیں، یا پھر ان کو اس طرح کی میوزک سے دور رکھیں، وہ لازمی یہ کام کرے گا یا کرے گی۔ اب آپ اپنی بیٹی سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بھاگ کے شادی نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ فحاشی کے اڈے جو ہیں ہمارے گھروں میں، یہ جو ٹی وی کی صورت میں، یہ فوٹوگرافرز کی صورت میں، یہ تصویروں کی صورت میں، ڈرامے تو ڈرامے، گھر کے جو سارے کپلز ہوتے ہیں وہ جس طرح کی تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی معاشرے کے اندر کیا ہم کیا شو کر رہے ہیں۔ میری اور میرے ہسبینڈ کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، وائی، کیوں کیوں نظر لگوا رہے ہیں آپ اپنے کپل کو؟ ضرورت کیا ہے آپ کو ایسی تصویریں کھنچوا کے وائرل کرنے کی؟ ہوگی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ ساری دنیا کو کیوں بتاتے پھر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، تو کیا یہ خطوات شیطان نہیں ہے؟ کیا یہ دکھاوا نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے؟ واٹ ڈز دس؟ سب دکھاوا، جی بالکل، یہ سب دکھاوا ہے، کیوں ہے؟ چھوڑ دیں ان اممیچور حرکتوں کو۔ پھر آپ اپنے بچوں سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہ کریں، آج آپ یہ کر رہے ہیں نا، آپ کے بچے اس سے 2 ہاتھ آگے ہی ہوں گے، تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے چپک چپک کے تصویریں کھنچوائی ہوئی ہیں تو آپ کے بچے جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے نا، وہ بے حیائی میں 2 ہاتھ آگے ہی نکلے گی پھر، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے کہ میری اولاد مجھے دیکھ رہی، ہم میاں بیوی ضرور ہیں، ہم اچھی بات کرتے ہیں، ہم فیملی میں گوسپ کریں، آپ بیٹھیں، آپ کوئی ادبی گفتگو کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن فحاشی سے ہم نے ہر حال میں بچنا ہے، کیونکہ یہ جو فحش انسان ہوتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان میں حیا نہیں تو وہ جو چاہے مرضی کرے۔ اچھا جی، آیت نمبر 169، پہلے میں ذرا اپنے نوٹس کھول لوں۔ تو یہاں پہ اب ہم نے آج کیا سیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، خطوات شیطان پہ نہیں چلنا، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اور یہ کہ تم سب کہو اللہ پر وہ باتیں جو تم سب علم نہیں رکھتے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم پیروی کرو اس کی جو نازل کی اللہ نے، جب ہم کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو کہ دیکھیں آپ اس بے حیائی کے کام کو چھوڑ دیں، تو وہ سب کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے اس کی جو ہم نے پایا، جو ہمارا دل کرے گا بھائی، جو ہمیں پیچھے سے مل رہا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم زمانے کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، دیکھو نا، دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے، ایسے جواب ملتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس پر؟ جو ہمارے ہمارے آباء و اجداد، ٹھیک ہے، وہ جو پرانی دشمنی ہے وہ تو ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ آپ قطع تعلقی نہیں کر سکتے، اب چاہے آپ کا بھائی آپ کو کہہ رہا ہے، چاہے آپ کی بیوی آپ کو کہہ رہی ہے، چاہے آپ کا شوہر آپ کو کہہ رہا ہے، آپ اللہ کی حدود نہیں توڑ سکتے۔ اگر ہم کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑ دو، یا تم اپنی بہن کو چھوڑ دو، یا تم اپنے میکے کو چھوڑ دو، یا تم اپنے سسرال کو چھوڑ دو، تو اصل میں ہم گناہ گار ہیں۔ اور اگر میں نے کسی بھی ایسے انسان کی وجہ سے اپنی فیملی کو چھوڑا تو میں بھی اس کے ساتھ اتنی ہی گناہ گار ہوں۔ تو اپنی زندگی میں اپنا ایمان کا لیول اتنا اوپر کر لیں کہ کوئی بھی انسان آپ کو آپ کے معیار سے نہ ہٹا سکے، اپنی زندگی کا ایک معیار قائم کریں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں نا، حالانکہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد ہوں، نہ وہ سمجھتے کچھ، ان کے خود ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے پیرنٹ سے، اپنے انسیسٹر سے ہمیں ویسے بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، ان کا فلانا فیصلہ بھی غلط تھا، ان کا ڈھمکانا فیصلہ بھی غلط تھا، لیکن جہاں پہ ہمارے اپنے نفس کو تسکین مل رہی ہوتی ہے نا کہ اس بندے سے نہیں ملنا، اس سے ہم پتہ نہیں سالوں سال قطع تعلقی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے ہمارے آباء و اجداد کے سارے ہی فیصلے غلط ہوتے ہیں، لیکن ایک فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ جو میرے نفس کو تسکین کر دیتا ہے، ولا، اور وہ سب ہدایت پر، اور نہ وہ سب ہدایت پر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں مثال ان کی، جس سب نے کفر کیا اسی حالت کی طرح، جو پکارے اس کو جو نہ سنتا ہو سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ سب نہیں سمجھیں گے۔ اور مثال ان کی کیا ہے؟ جنہوں نے کفر کیا، جو کنٹینیوسلی اس طرح کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ کیا ہے کہ ان کو کوئی پکارے، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا، کہ خاص طور پہ مجھے پتہ چلتا ہے کسی کی لڑائی ہوگی، میں لازمی صلح کرواتی ہوں، لازمی صلح کرواتے ہیں،
ठीक है, मैं जरूर वहां पे पहुंचती कि नहीं भाई छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं, छोटा बहन है, छोटी छोटी बड़ा भाई है, ये है वो है, छोड़ दो। ठीक है। और आगे से क्या होता, उसको जो ना सुनता सिवाय पुकारने और चिल्लाने के, बहरे हैं, गूंगे अंधे हैं, बस वो नहीं समझेंगे। हमने अपना काम करना है, आपने अपना काम कर लिया ना। अब आप बेशक, आपने किसी की हिदायत करने की कोशिश की है ना, तो बस आपकी हो गई। देखें, अब आपको दीन का इल्म आ गया है, ठीक है। अब आपके ऊपर फर्ज हो गया कि आप नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें। अब ये आपने कुरान की आयतें पढ़ ली हैं। दीन पे दाखिल होने के बाद पहला काम ही ये है, उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। हमने उस उम्मत को इसलिए निकाला है कि ये नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई, हम कुरान सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जो सुनने समझने के बाद जब अमल की बारी आती है ना, कि नेकी का हुक्म और बुराई से मना करने की बारी आती है, हमें डर लगता है मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाए, अगर उसने मेरी इंसल्ट कर दी तो। भाई उसने मेरी इंसल्ट कर दी तो से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे रब ने मुझसे पूछना था कि आसमा तुम्हें ये बात बता थी, तुमने उसको बताई थी कि नहीं बताई थी? तुम गई थी वहां पे। अब सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, बट हमने तो करना। आप जब भी नेक काम करेंगे ना, तो लोगों की सुलह करवाने जाएंगे, अगर तो सुलह हो गई वेल एंड गुड, अगर नहीं भी सुलह हुई ना, तो उसके बाद जो आपको गालियां पड़नी है ना, तुम्हें क्या जरूरत थी इनके मामलात में घुसने की, हैं तुम्हें बड़ा शौक है इंटरफेयर करने का। ठीक है, देखा तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो गई। आपको इस तरह के लक़ब मिलेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड अल्लाह के यहाँ आपकी कबूलियत हो गई, आपका अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया, आपकी नियत कबूल हो गई, बात ही खत्म होगी। क्योंकि इन रिश्तों ने मेरे साथ कब्र में नहीं जाना। ये जो मुझे गलत रास्ता बता रहे हैं ना, इन्होंने कभी भी मेरे मेरे साथ मेरी कब्र में नहीं जाना। ये चीज याद रखिएगा, कब्र के बाद मैं होंगी और मेरा अल्लाह होगा। तो हमेशा कोई अमल ये सोच के आपने रुक नहीं जाना किसी नेकी से कि यार मेरा तो पूरा खानदान मेरे खिलाफ हो जाएगा। कोई बात नहीं, खानदान ही है ना, आज खिलाफ है, कल फिर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह के यहाँ आपकी कबूलियत खराब हो गई ना, उधर का काम खराब हो गया, फिर आपकी बख्शिश कोई नहीं है, जानना फिर कब्र में। ये दुनियावी रिश्ते हैं, ये कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनको इतना सर पे सवार ना करेंगे जी, वो मुझे ये कह देंगे और वो मुझे वो कह देंगे। वो कह रहे हैं, उनका मुंह है, उनको कहने दो, उन्होंने तो कहना है। आप दूध के धुले भी हो जाएंगे ना, तब भी आपके रिश्तेदारों ने आपको गालियां ही देनी है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो आप किन की बातें कर रहे हैं? ये कब्र में जाने हैं आपके साथ, आपको जन्नत के रास्ते पे चला रहे हैं। हर उस इंसान को फॉलो करें जो आपको अल्लाह के रास्ते पे चलाता है, और हर इंसान के वो कानों में उंगलियां डाल रहे हैं जो आपको जन्नत के रास्ते पे नहीं चला रहा, जो आपको इस तरह की दुनियावी चीजें बताता है ना, उनकी कम सुना करें, सुन लिया करें, लेकिन बस उसके बाद अमल नहीं करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लें, ये मेरी जिंदगी गुजारने का स्टैंडर्ड है, इससे नीचे नहीं आ सकता। आपको फिर लोग तंग करना भी छोड़ देंगे, लेकिन आप ही कमजोर हैं, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है कोई। इसने कहा यूं कर लो, आपने भी वैसे कर लिया, उसकी वजह से मैंने यूं कर लिया, फलाने की वजह से मैंने यूं कर लिया। ये फलाने ढमकाने हैं कौन? आप तो दुनिया दुनिया जिंदगी में कभी